سن 1999 حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ موت کا منظر مدنی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا دارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے مہربانی فرمائی ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزے، نماز، تراویح، زکوٰۃ، صدقات، خیرات قبول فرمائے، بنائے۔ آج الوداعی جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے الوداعی جمعہ ہے۔ پچھلے سال اس جمعے پہ ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں تھے، کاروبار میں تھے، دھندے میں تھے، سال بھر میں موت آ گئی، آج اپنی قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں، درود پاک نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے۔ کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں جو موت سے بری ہو، موت سے بچ جائے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو موت آ
वजीरों को मौत आई, सफीरों को मौत आई, जगीरदारों को मौत आई, बड़ी बड़ी हसीना खाक में मिल गई। आलमी हसीनाओं को मौत ने नहीं छोड़ा। खूबसूरत आंखों वाली, बड़े बड़े खूबसूरत चेहरों वाली मौत लुकमा बनाकर निकल गई, जमीन ने सबको खा लिया। न कोई पहले बचा न अब बचेगा। सवाल सिर्फ ये है कौन अच्छी कमाई साथ लेकर के जा रहा है। कोई जुल्म करके मर जाएगा, कुछ लोगों के साथ हमदर्दी करके मर जाएगा। किसी के मरने के बाद लोग मगफिरत की दुआ करेंगे, किसी के मरने के बाद लोग कहेंगे शुक्र है मौला बला सर से टली, अजाब सर से टला, बर्बाद हो गया, अच्छा हुआ। किसी पे ज्यादती ना करो, किसी को सताओ ना। ये माल दौलत ये हेरनी फेरनी चीज है। आज तेरे पास है, कल मेरे पास है, परसों किसी और के पास है। बड़े बड़े बादशाह सुल्तान सल्जूकी रहिमहुल्लाह के वाकयात में लिखा है, शिकार के लिए गया बादशाह, गर्मी में साथियों से बिछड़ गया, परेशान हुआ। एक दो मुलाजिम साथ था, भूख ने तंग किया, एक गाय पकड़ी, ज़िबा की, उसके कबाब बनाकर बादशाह को खिला दिए। वो गाय इत्तेफाक से एक बेवा औरत की थी जो दूध बेचकर अपने यतीम बच्चों का पेट पालती थी। शाम को चरवाहे से कहने लगी, बेटा मेरी गाय नहीं आई। उसने कहा अम्मा आएगी नहीं। पूछा क्यों? कहने लगा बादशाह सलामत पकड़ के ज़िबा करके खा गया। बेवा औरत कहने लगी कहां होगा, क्या अभी निकला नहीं है, इस नहर के पुल से गुजरेगा। औरत हिम्मत करके पुल पे आकर खड़ी हो गई। जब सल्जूकी आया उसका रास्ता रोक करके कहने लगी, मेरे यतीम बच्चों का सहारा तेरे पेट में जा चुका है। मैं अपने गरीब यतीम बच्चों का दूध बेचकर अपना पेट पालती थी, तू उसे ज़िबा करके खा गया। मैं तुझसे भीख मांगने नहीं आई, मैं तुझसे खैरात मांगने नहीं आई। इतनी बात बता, मेरी गाय का हिसाब इस पुल पे देना है या उस पुल पे चल के देना है? पुल सरात वाले पुल पे देना है या इस नहर वाले पुल पे देना है? ईमान वाला बंदा था, डर गया, माफी मांगी। बेवा के घर में कई गाय पहुंचा दी, इंतजाम कर दिया। चंद दिनों के बाद सल्जूकी का इंतकाल हो गया। जब बेवा औरत को पता चला कि बादशाह मर गया है, रात के किसी हिस्से में निकली, बादशाह की कब्र पे आकर झोली फैला के दुआ की, मौला एक दिन मैं बेकस थी, बेबस थी, मेरे बच्चे लाचार थे, आजिज थे। इस अल्लाह वाले बादशाह ने हम गरीबों पे रहम किया, हमसे ज्यादा आज तेरे यहाँ ये बेकस है, बेबस है, लाचार है, आजिज है, मौला इस पे करम फरमा दे। सल्जूकी को किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा बता क्या गुजरी? कहने लगा बेवा औरत की दुआओं के सदके में निजात हो गई, गरीब माई की दुआ के सदके में अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी, अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी, रहम फरमा दिया, निजात हो गया। पहले लोग डरा करते थे, अब तो और जुल्म पे तुलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, मगरूर खोपड़ियां बनती जाती हैं। और उन्हें ये इल्म नहीं कि बड़े बड़े सरकश लोग दुनिया से चले गए। उलमा इकराम ने लिखा कि एक आदमी आकर के दुकान पे खड़ा हुआ, इतर वाले की दुकान पे, कहता मेरी शादी है, मुझे आला किस्म का इतर दे दे, मुझे आला किस्म की खुशबू दे दे, मेरे दोस्त हैरान हो जाएं, कहां से लाया, मुझसे सवाल करें, मेरी शादी है। एक बड़े मियाँ करीब खड़े हुए रो रहे हैं, वो कहते हैं भाई मुझे काफूर दे दे, मेरा जवान बेटा चल बसा, मैंने गुसल वाले तख्ते को
को धूनी देकर अपने बेटे को रवाना करना है। इसकी शादी है, मेरी बर्बादी हो गई। दुकान एक है, खरीदार दो है, एक शादी वाला खरीदार है, एक बर्बादी वाला खरीदार है। कपड़े की दुकान पे चले जाओ, एक नौजवान खड़ा है, मेरी शादी है, मुझे आला किस्म का सूट दे दे, मैंने दुल्हन के लिए जोड़ा लेना है, मुझे दुल्हन के लिए जोड़े के लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा दे दो। एक गरीब आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है मुझे लत्ता चाहिए, मेरा जवान बेटा गुजर गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे पोते यतीम हो गए, मेरी पोतियां यतीम हो गई, मेरी बहू नौ बेवा हो गई, कफन के लिए कपड़ा दरकार है ताकि मैं उसको कफन में लपेट कर हमेशा के लिए कब्र में पहुंचा दूं। दुकान एक है, खरीदार दो है। हर मामले में यूं ही आप देख ले, बड़े बड़े शहरों में जाओ, एक तरफ से बाजा बजता है, बारात आ रही है, दूसरी गली से जनाजा निकल के सामने आता है और जुबान हाल से कहता है, ओ नाचने वालों, बाजा बजाने वालों, मेरा भी हाल देखो। तुम शादियों के लिए फिर रहे हो, मैं ये दुनिया ही छोड़ चुका हूं, ये दुनिया ही खत्म हो गई मेरी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, तुम्हें अपनी जिंदगी की कितनी उम्मीद है? एक सहाबी कहता है मुझे सुबह की नमाज के बाद असर की जोहर की नमाज की उम्मीद है। एक सहाबी कहता है मुझे जोहर के बाद असर की उम्मीद है। एक जवान ने कह दिया मुझे असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज की उम्मीद है। एक ने कहा मुझे ईशा की नमाज की उम्मीद है। जनाब मदनी करीम सबका दो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, ओ लोगों, बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें बांधे बैठे हो, बड़ी लंबी आस लगाए बैठे हो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, जो कदम पैर मैंने उठाया हुआ है न मालूम जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं। तुमने बड़ी लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं, तुम्हें क्या मालूम है मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, जो सांस अंदर को गया न मालूम बाहर भी आएगा कि नहीं। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, आखिरी वक्त में हर वक्त गहरी सोच में रहते थे, हर वक्त यूं रहते थे क्या नहीं क्या बात हो गई। गरीबों, अमीरों, मर्दों, ताबूओं, जवानों, तुमने कभी ख्याल नहीं किया ये दुनिया तेरी कैसे बनेगी? आज तक किसी की ना बनी। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। अम्मा, अब्बा, बीवी, औलाद, कोई भी कब्र में काम नहीं आता। सारा जहान गैर बन जाता है, बिछड़ जाता है सारा निजाम। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो। इतनी शदीद प्यास लगती है, इतनी सख्त प्यास लगती है, समंदर पिला दो प्यास नहीं बुझती। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की तलखी से पनाह मांगो, मौत के कड़वापन से पनाह मांगो। इतना सख्त कड़वा मुंह होता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर आदमी, हर नफ्स के मुंह में, हर आदमी जानदार के मुंह में मौत का जायका आता है। इसीलिए पूरी दुनिया में मैंने आवाज लगाई, हर जगह केसर पहुंची, 50 मुल्कों में केसर पहुंची, और मैंने ये बात सबको बताई कि लोगों, खाने पीने वालों, तुम्हें केले का जायका मालूम है, तुम्हें माल्टे का जायका मालूम है, अंगूर का जायका मालूम है, अनार का जायका मालूम है, अमरूद का जायका मालूम है, अनानास का जायका मालूम है,
हजारों शरबतों के ज़ायक़े मालूम है, सैकड़ों मिठाइयों के ज़ायक़े मालूम है, हजारों पीने की चीजों का जायका मालूम है, पर मुल्तान वालों तुमने कभी भी कब्रिस्तान में जाकर कब्र वालों से ये कभी नहीं पूछा, ओ कब्र वालों जरा बताओ तो सही मौत का जायका कैसा है। तुमने नहीं चखा भी, जिन्होंने चखा है उनसे पूछो क्या बकती है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में लिखा है, लोग आए और कहने लगे नई नई कब्रों से मुर्दे जिंदा करके दिखाते हो, आओ हमें पुरानी कब्र पर लेके चलते हैं, मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। एक नौजवान जिंदा होकर कब्र से निकलकर बाहर आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया तू कौन है? कहने लगा मेरा नाम साम है, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे तो कई हजार साल गुजर गए, कितना अरसा कब्र में गुजर गया, कितना वक्त कब्र में गुजर गया। जवान कहने लगा हाँ जी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतने हजार साल कब्र में गुजारी बैठा है, इतना अरसा कब्र में गुजार दिया, इतना वक्त तूने कब्र में लगा दिया, उस कब्र का हाल बता, कब्र का माहौल बता, कब्र की कोई खबर बता, वहां क्या बनती है। उलमाए किराम ने लिखा है वो नौजवान रोने लगा और कहने लगा ईसा अलैहिस्सलाम तुझे कब्र की पड़ी है, तू कब्र का हाल पूछता है, तू कब्र का माहौल पूछता है, तू मुझसे पहले ये क्यों नहीं पूछ लेता कि मौत का झटका कितना शदीद है। मालिक की कायनात की कसम कितने हजार साल मेरी मौत को गुजर गए, पर आज तक मेरा मुंह कड़वा है। पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक सारा बदन जिस्म कड़वा है। इसलिए इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और लोगों मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो, इतना सख्त पसीना आता है सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और लोगों मौत के वक्त की घबराहट से पनाह मांगो, इतना घबराहट तबीयत में आता है सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और लोगों मौत के सदमे अजीम से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो, मौत के सदमे से पनाह मांगो, इतना शदीद झटका लगता है। आदमी के जिस्म में मनों के हिसाब से लहू है, एक झटका लगने से कतरा बाकी नहीं रहता। मैं गौर से कहता हूं तसव्वुर में तो लाओ कभी, इतना शदीद झटका लगेगा कानों के पर्दे फट जाएंगे, आंखों का नूर खत्म हो जाएगा, तेरी एक उंगली पकड़कर मरोड़ दे कितनी बड़ी तकलीफ पहुंचेगी तूने कभी सोचा भी नहीं। 360 रगें टूटेंगी, क्या हाल बनेगा। कल्ला इज़ा बलगति तराकिया वकील मन वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ि इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। रगें टूटती हैं, आज़ा छूटते हैं, आंखें फट जाती हैं, उनको बंद करने की ताकत नहीं, मुंह चिर जाता है, बंद करने की ताकत नहीं। बादशाह ने मुंह बंद कर सकता, वजीर ने मुंह बंद कर सकता, गवर्नर ने मुंह बंद कर सकता, मौलवी अपना मुंह, पीर अपना मुंह दम निकलते वक्त चिर गया, बंद करने की ताकत नहीं। मरने के बाद दूसरा आदमी तेरे पैरों को इकट्ठा करेगा, अपने पैर एक जगह नहीं कर सकता।
اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لوگوں موت کے آنے سے پہلے جو کمانا ہے کما لو، جو قبر کی تیاری کرنی ہے کر لو، جو حشر کی تیاری کرنی ہے کر لو۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار نے پانی مانگا، پانی طلب فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ فرما دیا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں، رحمت اعلی ہاتھ مبارک پانی میں بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے۔ میں گھبرا گئی، میں نے عرض کر دیا میرے آقا کیا بنی اور میرے محبوب کیا بنی، یہ گرمی کیسی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے۔ آج اس امت کے سفید داڑھی والوں کو مجھے اور آپ کو شرم نہیں آتی، قبر کے قریب آ گئے کہ ہم نے کبھی ہدایت کا پروگرام نہ بنا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کا امتی بنا پھرتا ہے، آخری وقت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دروازے پہ آواز آئی هل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھیا بیٹھی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں، اندر سے گھبرا کر جواب دے دیا او دیہاتی کہیں کے، گوار کہیں کے، بگلے کہیں کے، میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ ام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے، تو اجازت مانگنے والا کون آ گیا؟ ہم بڑے پریشان ہیں، آپ کو افاقہ تھا، آپ سمجھ گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگتے جگر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، بسے بسائے بنگلوں کو ویران کر دیں، کوٹھیوں کو برباد کر دیں، ملکوں کو تباہ و برباد کر دیں، کبھی کسی کی اجازت نہیں مانگی۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی اجازت لے کر اندر آ رہا ہے۔ اجازت ہوئی، ملک الموت اندر تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام پہنچایا، بلایا ہے پروردگار عالم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں تیار ہوں۔ اتنا وفادار نبی، اتنا وفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین بھی ساتھ ہے، پوچھا جن کون سی جنت میں مزار بنایا جائے، کہاں آپ کا ٹھکانہ رکھا جائے؟ فرمایا جبریل میرا مزار تم جنت میں بنا دو گے، یہ مدینے والوں کا کیا حال بنے گا، بلال میرے کا کیا بنے گا، ابو ایوب انصاری کا کیا بنے گا، سہیل کا کیا بنے گا، عبد الرحمن بن عوف کا کیا بنے گا؟ میری تمنا ہے جنت میں نہیں مدینے میں میرا مزار بنایا جائے تاکہ امت کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں۔ فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار،
امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار، کس طرح سے کیوں کر میں گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں، اس امت کو کیسے الوداع کہہ دوں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی مبارک میں سر مبارک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آواز بالکل پست ہو رہی ہے، روح مبارک کو اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے کرتے گھٹنوں کے قریب پہنچے، فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، عرض کیا میری کیا مجال ہے میں تکلیف پہنچاؤں، فرمایا تیرا تکلیف پہنچانے کا پروگرام نہیں ہے، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، جن کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا۔ کلمہ پڑھنے والے مردان تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، اس دنیا سے روانگی ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یوں فرمایا او اسرائیل امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا، جن کو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا۔ میری تمنا ہے، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، جتنے بھی امت کو تو نے دکھ دینی ہے، جتنی تکلیفیں پہنچانی ہے، قیامت تک میری امت کو جتنا عذاب پریشانی دینی ہے، تمام کے تکلام تکلیفیں آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ، کبھی تو منہ پہ آنکھ پھیر کے دیکھ، کیا تیرا چہرہ دیکھ کر نبی خوش ہوں گے؟ تیرا لباس دیکھ کر کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ نماز تک کی پرواہ نہیں، یہاں آخری وقت میں بھی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا لوگوں نماز کی پابندی کرنا۔ پھر ہم روتے ہیں کہ پریشانی آ گئی، پریشانی آ گئی، سکون نہیں، امن نہیں۔ وہ امن آیا کیسے؟ اپنی نیت میں امن پیدا کر، تیری نیت میں شرارت ہے، نیت میں تخریب ہے، ہماری نیتوں میں بدمعاشی ہے، ہماری نیتوں میں فساد ہے۔ بڑے بڑے ہیں، اس لیے کہتا جا آدم شفیع اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چل بسے، خبر پھیل گئی، آج ہماری آرزویں اچھی نہیں، حسرتیں اچھی نہیں، سوچ اچھی نہیں۔ اس لیے کہتا آخری وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی جان نکلتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں، مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، دیکھنا بعد مردم بفرزند و زن، تیری مادر پدر اور بھائی بہن گور میں تجھ کو رکھ دیں گے دل کر کفن، تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی، ہم سے میں سے نہ جانے ان قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے، بار چھوڑ جائیں گے۔ دم نکل گیا، دنیا چھوٹ گئی، غسل دینے کے لیے تختے پہ ڈال لیا، پانی گرم کر کے لے آئے، تیاری ہو گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا
تعملها واللہ خبیر بما تعملون. کر جو کچھ کرنا ہے، تیاری کر. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، ادھر ادھر رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنے کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. تو یاد کر یا نہ کر، قبر تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے. آواز لگاتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ. انا بیت الواشیہ، میں ڈرانا گھر ہوں سنبھل کے آ. انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں سنبھل کے آ. کپڑے اتارنے لگ گئے، غسل دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. ادھر سے آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو. میرے کپڑے اتارو سنبھال کے ہے، اور میرے کپڑے اتارنے والوں، مجھے غسل دینے والوں، مجھے پھٹے پہ لٹانے والوں، مجھے تختے پہ لٹانے والوں، آہستہ ہاتھ لگاؤ. تیری ایک انگلی بھی آج مجھے چھری کی طرح لگتی ہے. موت نے میری رگیں توڑ دی، میرے آدھا توڑ دیے. میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا، میں موت کا صدمہ اٹھا کر آیا، میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آیا. ہوش کر کے کام کرو. خواجہ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کہتا ہے آواز آتی ہے حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح. آواز لگتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار. میرے کپڑے اتارنے والوں میرا ہاتھ نہ مروڑو، زیادہ سختی سے کروٹ نہ دو. تجھے کیا معلوم ہے میری موت نے رگیں توڑ کے رکھ دی، آدھا توڑ کر رکھ دی ہے. آج تو مکھی بھی مجھے پہاڑ معلوم ہوتی ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندوں میرے مرنے سے کچھ سبق لے لو. آج میری زبان بند ہے، کل کو تیری بند ہو جائے گی. آج میرے کپڑے تم اتار رہے ہو، آج میرا زیور اتار رہے ہو، آج میری چوڑیاں اتار رہے ہو، کل کو تم سب باری باری ننگے کر دیے جاؤ گے. اسی لیے کہتا کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچی گھر کی کر تیاری. یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری. آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے. آج مجھے ننگا کر دیا گیا، مالک کائنات کی قسم کل کو تجھے ننگا کر دیا جائے گا. عورت ساتھ ہے آواز لگاتی ہے آج میرے لیے تو تم نے کفن بھی منگا لیا، نہ معلوم تم کو کل کفن بھی ملے گا کہ نہیں، نماز جنازہ بھی ملے گا یا نہیں، قبر بھی ملے گی کہ نہیں. میرا یہ حال بن گیا، کہتا جانوں پر صدمے پڑے ہیں متصل، غسل کے پانی کو کر لے معتدل. میں بول نہیں سکتا، میری زبان بند ہے، میری زبان کو تالا لگ گیا. کل کو تیری زبان یوں ہی بند ہو جائے گی. تتے ٹھنڈے کا گرم سرد کا خود خیال کر، میں بول نہ سکوں گا.
میت کو غسل دیا جا رہا ہے، صابن ملی جا رہی ہے، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل۔ آج میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، رگ رگ توڑ دی گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے موت کے صدمے اٹھا کے آیا ہوں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کی میرا متاثر ہو گیا، میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، میری آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ تمہیں کیا معلوم ہے آہستہ ہاتھ لگا، بڑی تکلیف ہے۔ غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا گیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو وہ آ جائے۔ لوگ آ رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے۔ جس کا منہ دیکھ رہے ہیں وہ آواز حال سے کہتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے لوگوں خبردار ہوشیار آ جاؤ، آج میرا تو تم لوگ منہ بھی دیکھ رہے ہو، کل تمہارا نہ جانے کوئی منہ بھی دیکھنے نہ پائے۔ کسے معلوم ہے صبح صبح آدمی دوسرے شہر میں سودے کے لیے جاتا ہے، غیر علاقے میں جاتا ہے، بیوی ناشتہ تیار کر کے دیتی ہے، بڑی مسکراتی پھرتی ہے، میرا جوڑا یاد رہے، میرا سوٹ یاد رہے، بچے کو بھی کہتی ہے تو بھی اپنی فرمائش کر دے، میاں بیوی نظریں بھی ملا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، ہنس رہی ہیں۔ کسے معلوم ہے یہ آخری مرتبہ نظریں مل گئی، اس کے بعد نکھیرا ہو جائے گا۔ موت کہتی ہے سوٹ منگانے والی تجھے کیا معلوم ہے سوٹ تو جب آئے گا جب یہ خود واپس آئے گا۔ کسے معلوم ہے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، باپ پیار کرتا ہے، کسے معلوم ہے آج کے بعد ہاتھ سے محروم ہو جائے گا، یہ آخری سر پہ ابا کا ہاتھ پھر گیا، دنیا کے دروازوں پہ رولے گا، یتیم غریب مسکین کہلائے گا، آج کے بعد اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کسے معلوم؟ اسی لیے ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وقت تیاری کے فکر میں لگے رہو۔ میں اور آپ کو کیا تیاری کریں گے؟ جن لوگوں نے کی ہے ان کا معاملہ کھلا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، وقت کا امام پرہیزگار متقی ہے، آخری وقت میں اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگا، بیٹے نے پوچھ لیا ابا جان یہ گھبراہٹ کیسی ہے، یہ پریشانی کیسی ہے؟ فرمایا بیٹا موت بالکل قریب ہے، ڈرتا ہوں نہ جانے کیا بنے گی۔ وہ بے نیاز کس معاملے میں پیش آئے گا، کیا سلوک فرمائے گا۔ میں اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جو رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتا تھا، ہر دن میں ایک قرآن مجید ختم، ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم۔ 61 قرآن ختم کرنے والے جوان کی بات کرنے لگا ہوں، اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 53 حج کیے اور کئی حج اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے، پیدل آئے، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے غضب کا ڈر دیکھو، اللہ کے قہر سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا ڈرتا ہے، آخری وقت ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہیں، سجے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، رب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور اپنے کھبے ہاتھ میں چٹی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہا ہے، کہتا مولا میرے پلے کچھ نہیں، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر۔
جن کے پلے سب کچھ تھا وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ پتہ چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا، جب سامنے آئے گا موت کا منظر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا تو موت کے وقت جو شکل بنا کر آتا ہے مجھے وہ شکل تو بنا کے دکھا۔ فرمایا خلیل جانے دو، کہ نہیں نہیں دکھایا، کہ جانے دو، کہ نہیں نہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا خلیل پھر پرلی طرف منہ پھیرو، ادھر کو منہ پھیرا، پھر آواز آئی ادھر منہ کرو۔ خلیل اللہ نے جو شکل دیکھی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گئے، اور خلیل کہتا ہے اور کوئی عذاب نہ ہو، قبر کا حشر کا قیامت کا کوئی عذاب نہ ہو، فرشتے کا یہ شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے، اتنی ڈراؤنی شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے۔ آخری مسافری لوگ منہ دیکھ رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ادھر سے آواز آئی جلدی کرو منزل پہنچاؤ اور کام بھی کرنے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک۔ از دنیا والو تمہیں تمہاری دنیا مبارک ہو، ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، لاکھوں کی شکل تم دیکھو گے، لاکھوں تم تیری شکل کو دیکھیں گے، مگر آج کے بعد میری یہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، میری یہ شکل نظر نہ آئے گی، ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ جاؤں گا۔ آخری مسافری جس نے میری شکل دیکھنی ہو دیکھ لو، اپنی تیاری کرنی ہے تیاری کر لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے دیاں بچے رو رہے ہیں، امی کا انتقال ہو گیا ہے، سارا دن ہو گئے روتے روتے۔ میں نے ایک دن ایک بچی سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، کہنے لگی اماں سو گئی ہے، آواز دے دے کے تھک گئی ہوں، بولتی نہیں۔ اسے کیا معلوم ہے قیامت آ سکتی ہے، یہ بولے گی نہیں، یہ تو ایسی سو گئی۔ بچوں کی حسرتیں، ان کی پریشانی کا عالم دل میں لے کے ہر کوئی چلا جاتا ہے، چھوٹے بچے کا کیا بنے گا، چھوٹی بچی کا کیا بنے گا۔ پھر آواز آتی ہے منزل پہنچانی ہے جلدی کرو اٹھاؤ، بہت دیر ہو گئی شام قریب ہے۔ آواز آتی ہے اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، یہ میری ننھی ننھی تھی، یہ میرے ننھے ننھے بچے، آج کے بعد ان کے سر پہ کون ہاتھ پھیرے گا، کسے امی کہہ کے بلائیں گے، کون پیار کیا کرے گا، کون ان کے لاڈ سنوارے گا، کون ان کے پیار کو بسائے گا، کون ان کے نخروں کو برداشت کرے گا، کون ان کے ناز اٹھائے گا، لوگوں کے دروازوں پہ یتیم بن کے دھکے کھایا کریں گے۔ ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی میت گھر سے اٹھتی ہے 3 زبردست چیخیں مارتا ہے، یہاں تک فرما دیا میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی زبردست چنگھاڑ چیخ مارتا ہے اگر لوگ سن لیں تو جگر پھٹ جائے۔ چیخ مارتا ہے کاش میں اس گھر کو اپنا گھر نہ بناتا، کاش میں اس کوٹھی میں بنگلے میں گھر میں جی نہ لگاتا، آج نکل جاؤں گا، آج کے بعد مڑ کے کبھی نہ آؤں گا۔ اولاد کے لیے فکر مند ہے، پریشان ہے، کہتا پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتا دم، اور کہتی ہے چلا کے روح اے پرعالم، آواز لگاتی ہے گھر سے نکلتی ہوئی اماں، آواز لگاتا ہے گھر سے نکلتا ہوا ابا، دیکھنا لوگوں یہ بیوہ
یہ یتیم اور زندگی کاٹیں گے مہائل شقیم۔ آج میں اپنی کو بیوارسی کر چلا، آج میں اپنی کسوا گزار چلا، آج میری اجڑ گئی، میری کی محبت اجڑ گئی، میری کا تاج اتر گیا، میری کا پیار اجڑ گیا، آج یہ گھر ویران ہو گیا، آج میری عزت کا خطرہ بن گیا۔ اور لوگوں میری بیوہ پہ غلط نظر نہ ڈالنا، میری بیوہ کا مال غصب نہ کرنا، اس کا مکان دکان نہ چھیننا، کل کو ورنہ تمہاری بھی یوں ہی دبکے کھاتی پھریں گی۔ آج میرے یتیم بن گئے، آج میروں کا سارا ختم ہو گیا، کس کو ابا کہہ کر بلائیں گے، کس کو امی کہہ کر بلائیں گی، کون پوچھے گا تمہارا کیا حال ہے؟ آج میری اولاد تمہارے دروازوں پہ، کل کو تیری اولاد نہ جانے کہاں کا ذلت کے ٹکڑے کھائے گی۔ اور کہتا ہے میرا حال تو یہ بن گیا، لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ، اور کھا گیا ہے مجھے ہزارے گناہ۔ اللہ پاک سے التجا کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، مولا ان کو میری آواز سنائی نہ دی، او میرا جنازہ اٹھانے والوں، اور میری قبر پہ مٹی ڈالنے والوں، کلمہ پڑھ پڑھ کے قدم قدم پہ کندھا بدلنے والوں، تمہیں کیا معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہتا اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں آتو۔ میرے اللہ میں دنیا سے چل دیا، یہ میری اولاد تیرے حوالے، یہ میری بیوہ تیرے حوالے، یہ میرا مال تیرے حوالے۔ ان لوگوں کو بتا دو آج میں چھوڑ کر چلا ہوں، کل کو تم بھی یوں ہی چھوڑ کر چلو گے۔ میروں نے تو میرا منہ بھی دیکھ لیا، کل کو شاید ایسی وقت موت آئے کہ تیرے گھر والے تیرا منہ بھی نہ دیکھ سکیں۔ کئیوں کو کفن بھی نہیں ملتے، جنازے نہیں ملتے، قبر نہیں ملتی، جانور کھا جاتے ہیں، قتل کر کے دشمن دریا میں بہا دیتے ہیں، ڈبوں میں دفن کر دیتے ہیں، نہ جنازہ ہے، نہ قبر ہے، نہ میت ہے، نہ غسل ہے، نہ کفن ہے۔ توبہ کرو، آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے، رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، ہر گناہ سے توبہ کرو۔ یا اللہ نمازی بنا دے، یا اللہ سچا مسلمان بنا دے، یا اللہ اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویاں پڑھی، خیرات زکات بھی کیا جتنی اللہ نے توفیق دی۔ اور کئی موٹے موٹے لوگ ایسے ہیں وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، دینا دلانا تو کیا تھا، وہ دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں، بس تکلیف ہوتی لیتے دیتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت اتنا درد رکھتی تھی اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا، کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک جو گھڑیاں باقی ہیں خیر سعادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کے روزے، تراویح، نماز، ورد، وظیفہ، تلاوت اللہ قبول اور منظور فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ آ گئے ہو اور جھولی پھیلاؤ اللہ سے مانگنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔